बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाल उर्दू चैनल पर प्रोग्राम बातचीत। मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं। उन्होंने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया। क्या पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह है? क्या पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को डू मोर का दुनिया का जो मुतालबा है वो यकीनन दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है? क्या ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा? और फिर सवाल ये भी है कि ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में ये तो कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ईरान के रास्ते से कुलभूषण यादव और उज़ैर बलोच जैसे दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दाखिल हुए उनका नाम नहीं लिया। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर मज़ीद ऐसे कोई इक़दामात कर पाएगा जिससे पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात लाहिक होंगे? फिर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ दिन पहले ये कहा कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी, पाकिस्तान ने अपने जवानों को शहीद करवा दिया, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी अवाम उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि दुनिया डू मोर करे, दुनिया कुछ करे। लेकिन उसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका ये कहना है कि दुनिया का ये मुतालबा हमसे कि दुनिया का ये कहना कि पाकिस्तान डू मोर करे, दुनिया का ये कहना बिल्कुल बजा है। क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज इदारों के दरमियान आपस में जो टकराव का एक माहौल पैदा हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज के पहले हिस्से में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं सवालात पर हम डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की जो आवाम है, बलोच आवाम को जिन मसाइल का सामना है उन मसाइल का हल क्या है? क्या बलूचिस्तान की आवाम को पसमानदा रखने में बलोच सरदारों का कसूर है, बलोच हुक्मरानों का कसूर है, या फिर रियासत का कसूर है? बलूचिस्तान में कितने फ़ीसद लोग हैं जो आज भी पानी से महरूम हैं, पीने के पानी से महरूम हैं और उन्हें बिजली तक की सहूलत मैसर नहीं है? दुनिया 21वीं सदी में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज भी वहाँ पर बिजली का नाम तक नहीं है। और फिर सवाल ये भी है कि बलोच अवाम पाकिस्तान से नाराज़ क्यों हुए? क्या इसकी वजह यह है कि बलोच अवाम को मुकम्मल हुकूक नहीं दिए गए, या फिर इसकी वजह कुछ और है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इन सवालात पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान होंगे प्रोग्राम में, मेहमान पैनलों में बहुत अच्छे मेहमान हमारे साथ आज होंगे, जिनमें सबसे पहले हमारा साथ देंगे मोहतरम जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। इसी तरह आज हमारे प्रोग्राम में दूसरे हमारे मेहमान होंगे, दिफाई तजिज़िया निगार हैं, ख़ारजा पॉलिसी के माहिर हैं, मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भी हैं। और इसी तरह हमारा साथ देंगे मोहतरम जनाब मुसद्दिक़ घुमन साहब, जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होता है और ख़ारजा उमूर के वो भी माहिर हैं। और बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारा साथ देंगे मोहतरम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं। और इसी तरह हमारे इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं मोहतरम जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी ये बताइएगा कि नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान है आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये दुश्मनों के आवाज़ में नहीं बोला गया ये बयान? लेकिन मैंने इस पे बहुत ही जो है तफसील से मौक़िफ़ दिया है अपने प्रोग्राम में भी, और वो मेरा जो अपनी जो कई बात है वो वायरल होती है। मैं इससे पहले अपने में लिख चुका हूँ, क्योंकि इस बयान से पहले भी कमो पेश इन्हीं खतूत के ऊपर, इन्हीं लाइन के ऊपर इन्होंने फरमाया है। अब यहाँ पे बुरहान हमारा अजीबो गरीब है जी। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को जो है ना, ये नवाज शरीफ की जो नाअहली है उनके जहन में ये बात है, और कुछ चीजें बल्कि सामने भी आई हैं
کہ جیسے ان کو گھیر کے اور نائل کرا دیا گیا، اور ان کو گھیرنے میں اور نائل کرا دینے میں پاکستان کے کئی ادارے یہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے۔ اب اس کا جو یہاں تک تو بات ایسی سمجھ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنی جو موقف ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں، الیکشن بھی انہوں نے لائن پہ لڑے، لیکن اس کا ایک غصہ ایک نئے طریقے سے نکالا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً نہ صرف آتی ہے بلکہ پاکستان کے جو سیکورٹی پیراڈائمز ہیں یا پاکستان کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ کئی حساس دفاعی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے حرف آ رہا ہے۔ تو اور وہ میں نے اس سے پہلے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ اس طرح نکالیں کہ جیسے آپ پاکستان کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں، کیونکہ ہندوستان جب یہ بات کرتا ہے تو ہندوستان ہمارے اداروں کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ان شخصیات کا یا ان تنظیموں کا نام لے کے۔ یہ تنظیمیں دیکھو ان کو خاص سیاسی زیادہ ان کو کارنر کرنے میں اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا کوئی ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر میں ایک آزادی کی تحریک چلی ہوئی ہے، ہندوستان کے لیے وہ سوہان روح بن چکی ہے۔ اب ہندوستان کو جو ہے اس کو سمجھے تو کیسے جان رہا ہے، دوسرا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اس مہان نے جہاں پہ دنیا میں ایک بڑا ٹیررزم کے اوپر یا دہشت گردی کے اوپر ایک بیانیہ دنیا پر دے رہی ہے، یہ دے چکی ہے، اب اس کے اوپر ان کا یہ خیال ہے کہ جی کسی طریقے سے ہم جو ہے پاکستان کو بھی اس بیک گراؤنڈ میں ملوث کر لیں۔ حافظ سعید احمد صاحب کسی طور بھی اس کے اندر فٹ نہیں ہوتے، جماعت الدعوت کسی طور فٹ نہیں ہوتی، ان کے اوپر ایک بھی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی عدالتوں میں کئی دفعہ آئے اور ہر دفعہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا، ظاہر ہے ہی نہیں۔ اب ان کے بعد ہندوستان تو ہماری عسکری اداروں پہ یا ہماری جو دفاعی استعداد ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ خواجہ آصف یا ان کی کبھی کے جو لوگ ہیں وہ کس گیم میں پڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تاریخ سے زیادہ میں پہلے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو اس طرح بری سختی ہاتھوں لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کا موقف اختیار کرنے میں سے پہلے 4 دفعہ سوچیں۔ جی اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے دفاع پاکستان کے موقع پر یہ کہا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب دنیا کو ڈو مور کرنا ہوگا، لیکن خواجہ آصف نے اپوزٹ بیان دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو بیانیے ہیں یہ کہیں حکومت اور فوج کے درمیان ٹکراؤ کو تو ظاہر نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی اب اس میں شرم میں کیا شرم ہے، تکلف کی کیا بات ہے کہ عمل جو ہے وہ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ فوج سے ٹکراؤ سے زیادہ اب ان کا خیال ہے جی کہ ہمارے ساتھ ان کے ذہن میں ہے اور وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہے ملفوظ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک طرح میں سمجھتا ہوں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن دھرنا 2014 میں صاف پتہ چلتا تھا کہ کچھ قوتیں ہیں جن کی طرف عمران خان صاحب اشارہ کرتے تھے امپائر کا اور اس طرح کا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے تکلیف ضرور پہنچ رہی ہے نواز شریف کو بھی اور ان کے جو ساتھیوں کو بھی۔ اور پھر دیکھیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو آئین میں نے وزیر اعظم کو نکالنے کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ان کو اس سے بالکل جو ہے ایک دوسری طرح سے جو ہے نکالا گیا ہے جس کا آئین کے اندر نہ کوئی طریقہ کار ہے نہ نظیر ملتی ہے۔ اس کا غصہ ہے، اتنے بڑے وزیر اعظم کو آپ اٹھا کے جب جنبش قلم جو ہے نکال دے اور اس کو آپ کی پتہ نہیں کہ اس سے کیا اگر سیاسی بحران پیدا ہو گیا تو کیا اس کا بنے گا۔ تو اب اس کا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا غصہ جو ہے ریاست پاکستان پہ چلائیں، آپ اس کا وہ چلائیں جس ہمارے عسکری اداروں کو نقصان پہنچے۔ اگر عسکری اداروں میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو کسی طور آپ لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کا پورے ادارے چلیں، کیونکہ ریاست پاکستان اور یہ ہماری جس کو کہنا چاہیے فوج یہ لازم ملزوم ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ہمیں ہر طرف ہر وقت جو ہے ہمیں اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے دشمن جو ہے ہمیشہ سے طاق میں ہے۔ بالکل اور اس کے بعد آپ کیوں یہ چیزیں دے دیں؟ جی بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ نیازی صاحب۔ جی ناظرین کرام، نیازی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ
چند دن پہلے دفاع پاکستان کے موقع پر جو آرمی چیف کا بیان تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان نے اپنے خون سے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس میں کتنی جانیں قربان کی اور کتنا اپنا نقصان کیا. لیکن اب دنیا کو یہ چاہیے کہ دنیا پاکستان کی ان قربانیوں کو تسلیم کرے. اب دنیا بھی دہشت گردوں کے خلاف خود سے کچھ کام کرے اور ڈو مور کرے. تو جبکہ جو وزیر خارجہ کا بیان تھا وہ اس کے خلاف تھا. تو کیا یہ دونوں جو گورنمنٹ کے ایک اہلکار کا بیان اور آرمی چیف کا بیان آپس میں جو متضاد ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو کیا اس سے یہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے؟ تو جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شہزاد چودھری صاحب نے، جو ایئر وائس مارشل ہیں ریٹائرڈ اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں اور خارجہ امور کے ماہر بھی ہیں. السلام علیکم شہزاد چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف کے بیان کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سوویت یونین جنگ میں شامل ہونا کیا پاکستان کے اپنے مفاد کی وجہ سے تھا یا پاکستان امریکہ کے کہنے پر اس جنگ میں شامل ہوا؟ دیکھیے یہ سب بعد کی باتیں ہیں، ہائنڈ سائڈ کی. جی جب فیصلے کیے جاتے ہیں کسی وقت میں تو فیصلے اس وقت کے تناظر میں اور ان اسٹریٹجک کمپلشن کے حساب سے کیے جاتے ہیں. جی تو بعد میں جب اس کے اثرات آتے ہیں اور اگر آپ ان اثرات کو سنبھال نہ پائیں اور اثرات نیگیٹو طور پہ آپ کے اوپر اس کے اثرات آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ سب ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن شاید یہ سب لوگ دیکھیے نا، آج خواجہ آصف صاحب جب امریکہ گئے ہیں تو انہوں نے امریکہ کو ایک طرح سے پاکستان کا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری طرف نظر التفات کیجیے، ہم بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی طرف سے جو سخت زبان استعمال کی گئی ہے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے یا ہم اس کو سخت نظر کر دیں گے. تو امریکہ کی اپنی حیثیت ایسی ہے کہ چاہے وہ 1979 کا وقت تھا یا 2001 کا وقت تھا یا آج کا وقت ہے، ہاں آج بھی امریکہ کے ساتھ مل کے آگے چلنا چاہتے ہیں. اور غالباً یہ ایک ایسی اسٹریٹجک کمپلشن ہے جس کو کہ اس وقت بھی محسوس کیا گیا ہوگا اور آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے. جی تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا، کہنے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پاکستان جب اس جنگ میں شامل ہوا تو پاکستان کے اپنے مفاد میں تھا، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو خواجہ آصف کے بیان کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان غیروں کے کہنے پر جنگ میں شامل ہوا اور غیروں ہی کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا واضح ثبوت نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے نا انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے غلطی کی آپ کے ساتھ مل کے. امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں امریکیوں سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی آپ کے ساتھ مل گئے ہم اس جنگ میں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے آ گئے. اگر آپ ہمیں چھوڑ کے نہ آتے، ہمارے ساتھ رہتے، ہمیں طریقہ بتاتے یا ہمارے ساتھ مل کے جو ہم نے کریٹ کیا تھا وہ چاہے جس کو مرضی ابھی ہم مجاہدین بول رہے ہیں، آج ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں ریگن کے پاس مجاہدین کے طور پہ جاتے تھے، تو ان کو اگر سنبھالا جاتا، ان کو ہم ری اورینٹ کر کسی اور رستے پہ چلاتے تو ہماری جو پالیسی ہے وہ فیل نہ ہوتی، پاکستان کے لیے مشکلات کا ہم باہر اس طریقے سے کھڑا نہ ہوتا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اس نام پہلے کر رہے تھے. اس وقت بھی امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت دو چیزیں بہت واضح تھیں. بدقسمتی ہے ہماری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بھارت کے تناظر میں دیکھتا ہے. تو پاکستان ظاہر ہے کہ چھوٹا ملک ہے اور اس چھوٹے ملک ہونے کی حیثیت سے اپنے وہ جو طاقت کا توازن ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سپورٹ، کچھ نہ کچھ اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے. خیال یہ کہ جا رہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کی مدد کریں تو شاید امریکہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے لیے ایک نرم رویہ رکھے گا اور شاید ایسی کوئی بات کی بھی گئی ہو کہ اگر پاکستان مل کر ساتھ کرے تو ہم کشمیر کے مسئلے پہ بھارت کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کا معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یاد رکھیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر پروگرام میں اس وقت بالکل جا چکا تھا اور یہ 1979 کی اور 1980s کی بات کہہ رہا ہوں جب ضیاء الحق کو اس کے اندر جب مورد الزام پایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہ بھی خیال تھا کہ اگر ہم نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے اندر مشکلات کھڑی کرے گا. یہ دو وجوہات تھیں جس کی بنا پہ 1979 کے فیصلے ہوئے اور پھر پاکستان کے جب مشرف کے زمانے میں فیصلے ہوئے
کشمیر سب سے بڑھ کے آگے آ گیا، اور اس کے بعد یہ بھی خوف کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کے قریب زیادہ ہو، اور تیسرا یہ کہ پاکستان کو اس وقت جس قسم کی معاشی امداد ہوتی ہے، پاکستان کو معاشی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، بعد کے اندر جا کے ان ریٹروسپیکٹ یہ فیصلے غلط نظر آتے ہیں۔ جی چلیں، یہ تو بات ہو گئی شہزاد صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل فورم پر انہیں پاکستان کا نام لینا چاہیے تھا، پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی بدنامی کے لیے ایسا بیان دیتے جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوتا۔ تو کیا ان کا یہ بیان اس حوالے سے غلط نہیں تھا؟ دیکھیے میں نے دیکھی ہیں ان کے بہت سارے کلپس دیکھے ہیں، انٹرویوز دیکھے ہیں، بی بی سی کو دیا انہوں نے، ایشیا سوسائٹی کی بات کی مختلف جگہوں پہ۔ میرا خیال ہے ایک تو خواجہ صاحب ایک بہت یعنی بات چیت کے انداز میں بہت ڈائریکٹ ہیں، ڈپلومیسی جو ہے بہت نوانس کام ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ کام ہے، اس میں ہر بات کہنے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں، اور آپ جب بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے کوئی نیگیٹو امپلیکیشن یا ایک غلط صورت آپ کے اپنے ملک کی امیج کی کسی طریقے سے کسی کے دماغ میں جائے۔ بھلے آپ سچ کہہ رہے ہیں، بھلے آپ اس کو سچ کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن زبان جو ہے اس کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ خواجہ صاحب مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید بہت زیادہ ان معاملات میں سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، تو زبان بہت ڈائریکٹ استعمال کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کے اندر اس قسم کی زبان کے اندر وہ ایک نیگیٹو جو اس کے لوگ اس میں سے امیج ملتا ہے اور لوگ اس سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں جہاں بھارت ہے اس کو بہت بڑا چڑھا کے پھر استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ۔ جی شہزاد صاحب، ایک اور بات جو خواجہ صاحب نے اس دوران کہی کہ انڈیا کی مداخلت کا ذکر کیا، اور یہ کہا اپنے بیان میں کہ افغانستان کے راستے انڈیا پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ بالکل ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن دوسری طرف ایک دوسرا پہلو ہے مداخلت کا جسے خواجہ صاحب نے جان بوجھ کر یا پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ کلبھوشن یادو ایران کے راستے سے پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے بارے میں دوہرے رویے کا شکار نہیں ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کی جو مداخلت افغانستان سے اس کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ایران کے راستے جو مداخلت ہوتی ہے اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے مینشن کیا بی بی سی کے انٹرویو میں، کلبھوشن یادو کو مینشن کیا۔ اب اگر ہم دیکھیے پاکستان اس وقت بدقسمتی سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، دونوں اطراف سے، مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی۔ اب پاکستان کو بہت پھونک کے قدم اٹھانے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاملات پاکستان کے ہمیشہ سے بہت بہتر رہے ہیں، پاکستان کے تعلقات سعودی عرب اور ایران کے ساتھ یکساں چلتے رہے ہیں اور چلتے ہیں، اور ہمیں کسی صورت بھی ایک ایسے ملک کو جو کہ پاکستان کا حلیف ہوتا ہے اس کو حریف نہیں بنانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور محاذ ہمارے لیے نہ کھل جائے مغربی سرحدوں پہ۔ اگر ہم ایران کے خلاف بھی اس قسم کی گفتگو کریں یا محتاط رویہ اختیار نہ کریں یا حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں، تو اس سرزمین کو جس طریقے سے کلبھوشن یادو کی شکل میں لوگوں نے استعمال کیا، اس کو ہمارے خلاف استعمال اور اس کے لیے ایریا کھل جاتا ہے جہاں پر وہ پاکستان مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ایران کے بارے میں رویہ اپنا تھوڑا سوچ سمجھ کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ہمارے ساتھ تھے محترم جناب شہزاد چودھری صاحب، ان کا بھی یہی کہنا تھا، اگرچہ انہوں نے دبے لفظوں میں کسی طرح سے خواجہ آصف صاحب کو سافٹ کارنر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غالباً خواجہ آصف صاحب کا جو بیان کرنے کا انداز تھا وہ غلط تھا۔ ہو سکتا ہے ان کا جو بیان کرنے کا بات وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے کسی اور ملک میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ آپ جب ہوتے ہیں، تو آپ کو پاکستان کے آپ نمائندہ ہوتے ہیں تو پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ تو یہ کہنا دنیا کا کہ دہشت گرد پاکستان ہی ہے اور پاکستان ہی میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، تو یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلا ہیلری کلنٹن جو صدارتی امیدوار بھی تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا، داعش کو ہم نے بنایا، امریکہ نے بنایا، لیکن بدقسمتی سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خواجہ آصف وہاں پر جا کر ان کو یہ کہتے کہ بھائی آپ لوگوں نے فلاں تنظیموں کو بنایا، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کہا اور پاکستان کے اپوزٹ بیان دیا۔ ابھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب مصدق گھمن صاحب، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کالمسٹ ہیں اور پاکستان کے مختلف اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں۔ السلام علیکم مصدق گھمن صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔
جی مصدق گمن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو خواجہ آصف کا جو بیان تھا اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے مخالف نہیں تھا؟ اس پر غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا غداری کے مترادف نہیں ہے یہ بیان؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی گزارش یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو بیان دیا ہے جی یہ دشمن کا، یہ پاکستان کے مخالفین کا نیگیٹو ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ڈان لیکس کا پارٹ 2 ہے. بالکل. ڈان لیکس والی جو پاکستان میں ایک بہت زیادہ ایک متنازع ایک سلسلہ سامنے آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اخبارات میں اخبار میں ایک ایسی خبر کو لگایا گیا جو کہ ہمارے پاکستان کے دشمن سمجھتے تھے کہ پاکستان کی کچھ لائبلٹیز ہیں اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ خود پالے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا وزیر خارجہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے اس قسم کی بات کرتا ہے جو کہ صریحاً پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. بالکل. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے دور جو ہے، جب سے یہ برسر اقتدار رہے ہیں، فارن پالیسی کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی عامیانہ ہے. جی فارن پالیسی کے حوالے سے ان کو سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں 4 سال وزیر خارجہ نہیں رہا. بالکل. اور آج وزیر خارجہ ایک ایسے شخص کو انہیں بنایا ہے جو کہ وہ زبان بول رہا ہے جو کہ پاکستان کے دشمن بولتے ہیں. پچھلے 4 سال پاکستان کا ڈپلومیٹک فیلئر کے 4 سال ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین سفارتی طور پہ ناکامی پاکستان کی کبھی مقدر میں نہیں آئی جتنی کہ پچھلے 4 سالوں میں آئی ہے. آپ 2015 کی اوفا ڈکلیریشن سے لے کے 2016 کے جو آپ کا ہیوملیشن آپ کی سال سمٹ کے حوالے سے آپ کی نصیب میں آئی، اور پھر 2017 میں چائنا برکس ڈکلیریشن جو سامنے آیا، اور چائنا نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، جو ڈکلیریشن تھا جس میں پاکستان کی انہی 2 تنظیموں کے نام لے کے جیش محمد اور لشکر طیبہ کے حوالے سے یہ بات ان کو وائرس اس حوالے میں ان فہرست میں لکھا گیا جو کہ طالبان کی فہرست ہے، جو کہ القاعدہ کی فہرست ہے، اس میں ان کا نام ڈالا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 3-4 سالوں سے مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل واچ نہیں کیا، اور پاکستان کو جو اس وقت سفارتی تنہائی اور عالمی سطح پہ تنہائی کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 سال دور جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سفارتی طور پہ بدترین خارجہ پالیسی کا دور ہے. جی تو اچھا یہ بتائیے کہ بالکل بدترین دور ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے حالات میں کیا پاکستان کا امیج جو ہے دنیا کے سامنے بہتر ہو پائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے اس وقت بہتر ہوگا جب آپ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے. جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے کے جانا ہے. جب آپ کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اقتدار ہے اس کو بچانا ہے، جب آپ کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سیاسی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور ایک کسی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ واچ نہیں ہو سکتا، پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں ہو سکتا. پاکستان کو اب آگے جو ہے وہ اس وقت لے کے جا سکتے ہیں دنیا کے سامنے، اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے یکسو ہوں. اور ایسی صورتحال اس وقت نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. دیکھنا، آپ نے ایک انیشیٹو لیا، میاں نواز شریف جو ہے وہ مودی صاحب کی اناگوریشن سیریمنی میں چلے گئے. ایک بہت بڑا پیس انیشیٹو جس کو مسلم لیگ نون قرار دیتی ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں 4 سالوں میں کیا ملا؟ آپ یہ دیکھیے کہ مودی صاحب کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ان 3-4 سال میں؟ پاکستان کو جتنا نقصان ان 3-4 سالوں میں ہندوستانی سرکار نے پہنچایا ہے. کلبھوشن یادیو 2016 میں پکڑا گیا اور 3 سال سے اقتدار سے میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم، اور ان کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے اندر انڈیا جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ برسر پیکار تھا اور گروہ کار تھا. تو اس دوستی کا جو نواز شریف اور مودی صاحب کی دوستی تھی، اس دوستی کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہے، اور یہ لوگ کیسے پاکستان کے انٹرسٹ کو بات کر سکتے ہیں. جی اچھا، تو یہ بتائیے کہ جب یہ پاکستان کے مخالف اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں تو اس پر پھر ادارے کیوں متحرک نہیں ہوتی؟ کن لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ سے باہر نکال دیں یا ان کو عدالت میں کھڑا کریں کہ پاکستان کے مخالف چل رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں،
بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو پاکستان کے اداروں کے خلاف اپنا ایک مقدمہ کھڑا کر دیا ہے جی، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ پہلے دبے دبے لفظوں میں گفتگو ہوتی تھی، ابھی ایک کھلے عام گفتگو ہونا شروع ہوگی اور ایک ایسے انہوں نے ایک لائن لے لی ہے، ایک ایسا نیگیٹو میں بنا لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں نا پاناما کیس کے حوالے سے عدلیہ نے ان کے خلاف ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو محاذ جنگ کر دیا ہے اور پاکستان کے ایک سب سے مقدس ادارے کو جس طرح انہوں نے مجرم بنا کے اور ملزم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درپردہ ہاتھوں کی بات کر کے فوج کو جس طرح کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور عام پاکستانی کی ذہن میں، دل میں، دماغ میں جس طرح پاکستانی فوج کے نفرت یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ بہت زیادہ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور خدا حادثہ یہ بہت زیادہ ایک کھانے والی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ خود بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پاکستان میں ادارے آگے بڑھیں اور مارشل لا کی کیفیت بن جائے، فوج کو مداخلت کا موقع ملے، جبکہ فوج ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ فوج چاہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن اپنا رول پلے کرے، رول آف لا یہاں پہ ہو، ادارے اپنا کام کریں، لیکن اس کے برعکس جو جمہوری لوگ ہیں، جو جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ایسی راہ پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ تصادم کی راہ ہے، جو ٹکراؤ کی راہ ہے، اور جہاں پہ چلنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ جی، بہت شکریہ مصدق گھمن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے اس پر رد عمل پورے پاکستان میں آ رہا ہے، تو پاکستان کی جو پوری عوام ہے، پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی خواجہ آصف کے اس بیان پر ناراض ہیں۔ پاکستان کے اداروں میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ایک پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے جو ذمہ دار ہیں، وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان کے جن کو نمائندگی کرنی چاہیے، وہ پاکستان کے مخالف بیان دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم خواجہ آصف کا بیان ناظرین کو سنوانا چاہیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ Continue our efforts in defanging or dismantling whatever remnants are there of the extremism or terrorism in Pakistan. I don't disagree with that. You have mentioned a name. It's a proscribed organization. The gentleman is in under house arrest. But I agree with you that on that score, on that account, we have to do more. We have to do more. There are people in Pakistan who can be a liability in times of crisis for Pakistan and for the region. I agree with you. I don't disagree with that. خواجہ آصف کا آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا یہ سوال، یہ کہنا کہ پاکستان میں دہشت گرد موجود ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، اور دنیا کا یہ مطالبہ کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے، یہ بالکل درست ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک وزیر خارجہ ہونے کے ناطے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا اور یہ کہا کہ پاکستان میں خود ہی اقرار کیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، اور پھر اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جہنم ہے، اور پاکستان کے مخالف ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جہنم ہے۔ تو جب آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ پاکستان دہشت گردوں کی جگہ ہے، پناہ گاہ ہے، اور پاکستان ایسا ہے، تو پھر دنیا کیسے آپ کے ملک کو اچھا سمجھے گی؟ تو دنیا کے سامنے آپ کا کیا امیج جائے گا، کیا تصور جائے گا، دنیا کیا سمجھے گی، کون پاکستان میں آئے گا؟ تو کیا یہ سب چیزیں پاکستان کی جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے اس کے خلاف نہیں ہے؟ اب سی پیک بننے جا رہا ہے، سی پیک کا کتنا بڑا منصوبہ ہے، اس بیان کے بعد کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا بھر کے جو انویسٹر ہوں گے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک وزیر خارجہ جب یہ کہہ رہا ہے ایک عالمی فورم پر، تو ان کے ذہنوں میں کیا جائے گا؟ تو بالکل اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جاتے جاتے کرنا یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے ادارے اور گورنمنٹ آپس میں ٹکرا جائیں، اور اس کا نقصان یقیناً پاکستان کو ہوگا۔ ایک طرف آپ کی جو فوج ہے وہ محاذوں پر ہے، لڑ رہی ہے، دوسری طرف آپ سیاست کے میدان میں آ کر اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جو بوجھ ہے وہ آپ فوج پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی شرمناک کیفیت ہے جو گورنمنٹ کے ذمہ داروں کی طرف سے سامنے آئی۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے ذمہ دار ہیں وہ ایسے لوگوں کو بنایا جائے، ایسے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا جائے
جن کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہو. خیر یہ تو ہماری آج کے پروگرام میں جو پہلا حصہ تھا ہمارا، اس میں ہم نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نے بات کرنی تھی بلوچستان میں جو بلوچ عوام ہیں وہ پسماندہ کیوں ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی سہولیات زندگی ہیں جو ان کو ملنی چاہیے لیکن انہیں نہیں مل پائیں. تو بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے انشاءاللہ محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں بلوچستان کی صوبائی حکومت کے، اور اسی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں محترم جناب خالد محمود انصاری صاحب، جو خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور بلوچستان کے احوال کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. بہت شکریہ خالد محمود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو عوام ہے ان کو ایسے کون کون سے مسائل ہیں جو فی الوقت ان کو درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب، بلوچستان کے حوالے سے جہاں تک بات ہے عوام کی کہ کون سے مسائل درپیش ہے، میں آپ کو کون سے ایسی چیزیں گنوا سکوں. ہزاروں مسائل ہے، پانی کے مسائل ہے، تعلیم کے مسائل ہے، ہیلتھ کے مسائل ہے، اور دوسرے جو زندگی کے ضروریات ہے، خاص طور پر روڈ ہے یا ڈیمز ہے یا بجلی کا معاملہ ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے وہ بجلی کا معاملہ ہے. اچھا، وہاں پہ ابھی میں بلوچستان سے آیا ہوں، ابھی تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہو رہے ہیں مجھے. تو وہاں پہ صرف 4 گھنٹے بجلی دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہاں پہ نہ کوئی سمندر ہے اس کے اندر اور نہ کوئی نہر ہے، تو لازماً ان کے جو وسائل ہیں وہ بجلی اور ان کے جو ٹیوب ویل انہی پر ان کا وہ ہے انحصار ہے. تو جب اگر ایسے صورتحال میں آپ ان کو 4 گھنٹے بجلی دے دیں گے تو پھر وہ زراعت کرنے والے لوگ وہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے، یا اپنے معیشت کو کیسے بڑھا سکیں گے، یا آگے تجارت کیسے کر سکیں گے، یا مارکیٹوں تک اپنے آپ کو یا اپنے 4 گھنٹے کی آپ نے کیفیت بتائی کہ 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، یہ شہروں کی بات آپ نے کی یا دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ یہ مدنی صاحب صرف کوئٹہ کے علاوہ باقی جتنے بھی دیہات ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی دیہات کو لے لیا، کسی بھی شہر کو لے لے، سب کی صورتحال 4 گھنٹے تک ہے. باقی رہی بات پنجگور یا تفتان یا تربت یا مند بلو، اس جیسے علاقہ جو ایران کے ساحلی، ایران کے بارڈری پٹی میں پڑتے ہیں، تو وہاں بجلی جو ہے وہ ایران سے لائی گئی ہے، تو وہاں کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی اچھا، یہ مجھے یہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ ایران کے راستے سے بجلی لائی گئی ہے، آخر پاکستان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ایران سے بجلی مانگے، لیکن اپنے جو گوادر ہے وہاں بھی تو ظاہری بات ہے وہاں سے بجلی بن سکتی ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں کوئی ایسا بجلی اسٹیشن بنایا گیا ہو؟ کیوں بنایا جا سکتا ہے اور بنایا کیوں نہیں گیا؟ اسی کا تو ہم رونا رو رہے ہیں، ہم بلوچ اسی کے رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ہمارے ہاں پریشانیاں ہیں. بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ جیسے کہ گڈانی کے ساحل پر ایک بنایا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے بنایا تھا پچھلے حکومت میں، ایک اور بھی اس میں مزید اضافہ کے لیے تھوڑا سا اٹیچنگ کر دیا، ایک اور بجلی پاور پلانٹ بنا دیا اس میں، تو اس کے ذریعے سے وہ پورے بلوچستان کو بجلی دے سکتی ہیں. جی لیکن کیوں ایسا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور مکمل بلوچستان کو بلوچستان ہی سے بجلی کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ اسی حوالے سے تو ہم خود پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے مرکزی حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے صوبائی حکمران کیا کر رہے ہیں. آخر ان کو تو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک پسماندہ وہ ہے صوبہ ہے، ملک کے پسماندہ صوبہ ہے، اور اس کے جتنے بھی وسائل ہے سونے کے حوالے سے دیکھا جائے یا ریکارڈنگ کے حوالے سے دیکھا جائے یا کرومائٹ یا کوئلہ، جتنے بھی وسائل ہیں معدنیات ہے، یہ سب یہاں سے گیس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ سب یہاں بلوچستان سے ہی نکل رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ایک بلوچستان اور کم تعداد میں، یعنی اس کے انفرادی جو تعداد ہیں بہت کم ہیں، اس کے باوجود ان سب کو اتنے سہولیات کیوں میسر نہیں ہو پا رہا؟ اچھا، یہ تو آپ نے ذکر کر دیا کہ بلوچستان میں کی جو عوام ہے ان کو بجلی کی سہولت صحیح طرح سے میسر نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تعلیم کے حوالے سے پاکستان کا جو سب سے کم ترین جو شرح تعلیم جو ہے اس صوبہ بلوچستان میں، حالانکہ آبادی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہت امیر ترین صوبہ ہے، تو تعلیم کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنے اسکول ہیں، کیا صورتحال ہے؟ مدنی صاحب، یہ حالت تو اور بھی گیا گزرا ہے. ہمارے تعلیم کے حوالے سے تو ہم بہت پریشان ہیں. ہمارے جتنے بھی
نئے نسل ہیں ان کو بالکل تعلیم کی وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. خود ہمارے بستیوں پہ آپ جائیے, اسکول بنے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا کمرہ, اس میں بھی اور کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے. اس اسکول کے اندر بھی بجلی نہیں لگا ہوا ہے, اور بچوں کے آنے جانے یا اس کے جو اساتذہ ہے اس پر کوئی پابندی, ایسے کوئی بھی صورتحال یا ایسے کوئی ترتیب حکومت کی طرف سے نہیں بنائی گئی ہے. جی اچھا, معذرت, ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مہمان ہیں. جی محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں اور کافی ان کی خدمات ہیں, بلوچ عوام کے مسائل کو اچھی طرح سے وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم انوار الحق کاکڑ صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سر, آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ تو جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو ہمیں کافی بہتر نظر آ رہی ہے کہ امن و امان کے مسائل کسی حد تک بہتر ہو گئے ہیں, لیکن غربت اور پسماندگی یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا. جب بھی غربت اور پسماندگی کا نام لے جاتا ہے تو نظریں بلوچستان کی طرف اٹھتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ عوام کو پسماندہ اور غریب رکھنے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, جہاں تک غربت اور پسماندگی کا تعلق ہے, وہ قسمتی سے پچھلے چند صدیوں سے ہمارا خطہ جس طرح کی صورتحال سے سیاسی اور معاشی طور پہ رہا ہے, اس میں لمبی تاریخ ہے اس کے پسماندگی کی اور غربت کی. انگریز سامراج کے دور میں بھی سیٹلڈ انڈیا یا یونائٹڈ انڈیا کا جو مرکزی حصہ تھا, کلکتہ ہو گیا, بمبئی ہو گیا, وہ لاہور, یہ علاقے زیادہ ڈیولپ تھے, اور جو ٹیریٹریز تھی یہ بہت قدرے اپنے ڈیولپمنٹ سے دور رہی. پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ میں جب پاکستان کی تشکیل ہو گئی, بدقسمتی سے یہ چیزیں اسی طرح رہی اور اربن اورینٹڈ ڈیولپمنٹ ہماری رہا رہی. کوئٹہ تو آپ کو بلوچستان کے اندر تھوڑا سا ڈیولپ نظر آئے گا, لیکن پورا بلوچستان کوئٹہ نہیں ہے. بلوچستان کوئٹہ شاید ایک 3% حصہ ہے. زمین کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے آبادی کافی ہے ہمارے شہر کی, لیکن پھیلا ہوا ہے جو باقی رورل اور انٹرنل بلوچستان ہے اس میں ترقی کی رفتار بہت سست روی کا شکار رہی ہے. اس میں ریاست کے مختلف ادارے جو ہیں ان کا بھی کردار رہا ہے, سیاسی قیادتوں کا بھی اس میں ظاہر ہے بہت حد تک کردار موجود رہا ہے, اور ہمارے جو کم معاشی وسائل ہیں وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. جی اچھا, یہ بتائیے کہ جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان کو حکومت کی طرف سے, جو ریاست کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی ملتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ترقیاتی فنڈز وہ عوام پر خرچ نہیں ہو پاتے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ عوام پہ خرچ بالکل ہی نہیں ہو پاتے, لیکن ہاں اس پہ جو طریقہ کار ہے اس پہ بحث ضرور کی جا سکتی ہے, اس پہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور مزید اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس میں لایا جا سکتا ہے. وہ بھی ایٹ لیسٹ جو کنسیو ہوتے ہیں پروجیکٹ پیپرز پہ سارے وہ پرو پیپل ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ کس حد تک اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور کس حد تک کے فوائد وہاں تک پہنچتے ہیں, اس کا ایک فالو اپ پروسیس بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ جو بلوچ عوام ہے وہ ریاست سے ناراض ہے, سب تو نہیں, لیکن ہم یہ دنیا کے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے جنیوا میں بھی دیکھا کہ وہاں فری بلوچستان کے نام سے اشتہار بھی لگے. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں, یہ جو ایسے عناصر ہیں, کیا یہ ریاست سے باغی اس لیے ہوئے ہیں, کیا ان کو غربت کی وجہ سے باغی ہوئے ہیں, پسماندگی کی وجہ سے باغی ہوئے ہیں؟ نہیں جی, میں اس خیال کے ساتھ بالکل متفق نہیں ہوں, اور یہ بالکل مس لیڈنگ اسسمنٹ ہوگی کہ پہلے تو بلوچ عوام ریاست سے نہ باغی ہوئے ہیں نہ ریاست سے ناراض ہیں. بلوچ عوام ہے کون, آپ کے جو سامعین اور ناظرین ہیں پہلے ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے, ہماری 1 کروڑ 10-20 لاکھ کے قریب آبادی ہے, اس میں اگر 60% بھی ہم اپنے بلوچ بھائی لے لیں تو لگ بھگ بھی کوئی 60 لاکھ کے قریب افراد کا ایک مجموعہ ہے ہمارے صوبے میں. ان میں سے اگر لگ بھگ 250-300 افراد
यूरोप में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये दावा करने कि हम बलोच अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो दावा तो इंसान कोई भी कर सकता है। दावों पे दुनिया तस्लीम नहीं होती है किसी भी शय की, उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव पैमाने होते हैं, वो अगर पूरे नहीं होते तो कोई भी तस्लीम नहीं करता। ये हमारे यहाँ बड़ी एक आसानी से कह देते हैं, और 25 खराजी की तहरीकें हिंदुस्तान में चल रही हैं और वहाँ के लोग भी लाखों और हजारों की तादाद में कह रहे हैं कि हमें नई ममलिकतें बना देनी, लेकिन किसी ने नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान से नाराज हैं या इनके बागी है या नहीं है, वो उनको डिसमिस कर देते हैं। तो 250 अफराद न बलोचों की नुमाइंदगी करते हैं न ये बलोच के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बलोचों की नुमाइंदगी वहाँ पर बैठी एक सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे कौमी असम्बली के नुमाइंदगान हैं, वहाँ पर सेनेट पाकिस्तान की सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, और वो अपने अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनमें से कौन नाराज है और कौन बागी है? कोई भी नहीं। जी चलें, ये तो आपने वाज़ेह बात कर दी कि जो नाराज़ हैं या जो बागी हैं उनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से, आपने इससे पहले ये भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो फंड्स हैं वो किसी हद तक जो है वो अवाम को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त भी बलूचिस्तान के अंदर बिजली का एक बहुत बड़ा इशू है और सेहत के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। और अगर हम बात करें तालीम की तो सिर्फ़ और सिर्फ 8 यूनिवर्सिटियाँ बलूचिस्तान में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको सामने रख कर हम क्या कह सकते हैं कि बलोच अवाम को पूरे के पूरे हुकूक दिए जा रहे हैं? देखिए, जब आपने 8 यूनिवर्सिटियों का तस्करा किया, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो 6 यूनिवर्सिटियां हैं तो पिछले 8-9 साल में बनी है या 10 साल में जी। ये आखिर डेढ़ आयत दुरुस्त आयत जो स्टेप्स लिए गए हैं कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक है जी। मैं आपको फिर बताता चलूं कि रूरल पाकिस्तान के मसाइल यकसा हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो फाटा में भी हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, इंटीरियर सिंध में भी हैं, जो सदर्न पंजाब में भी है। हमारे यहाँ कैपेसिटी के संजीदा इश्यूज हैं, हमारे यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट के बड़े संजीदा इश्यूज हैं। ये कोई यूनिक नहीं है बलूचिस्तान के हवाले से, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से। लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर आप किसी भी माशरे में तशद्दुद के हक में बदलाव तो नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि अगर सेहत के मौके कम है या तालीम के मौके कम है तो सदर्न पंजाब के लोग उठ कर जो है ना वो कल सिंधियों को मारना शुरू कर दें या लाहौर के बासियों को मारना शुरू कर दें। कोई मजहब माशरा इसको तस्लीम नहीं करता, ये हमें करना चाहिए। जी अच्छा काकर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर, आप चूँकि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, हुकूमती सतह पर बलोच अवाम के लिए ऐसे कौन से तरक्याती या प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं कि मुस्तकबिल में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बलोच अवाम भी खुशहाल हो जाएंगे? देखें, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास इस वक्त एग्रीकल्चर के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी को, जैसे पिछले दिनों कच्ची कैनाल का बुकी के ज़िले में वो एंट्री उसकी हुई है और अब वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़राअत की एक्टिविटी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में नज़र आएगी। लगभग 7-8 लाख एकड़ ज़ेर काश्त आ जाएगा। तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कुछ एक्सप्लोरेशन हुई हैं जिससे सूबाई हुकूमत की रेवेन्यू जनरेशन उम्मीद है कि बढ़ेगी। ग्वादर का पोर्ट और उसमें अगर बेहतर साजी हुई जो कि इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं, उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन में हिस्सा सूबाई हुकूमत का आएगा वो अपने अवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च करने के लिए उनके पास ज़्यादा वसाइल आ देंगे। तो उम्मीद ये रखी जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में बलूचिस्तान में आम अन्नास की फलाह के हवाले से और पीपल इक़दाम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लोगों को नजर आएंगी। अच्छा, आखिर में कागर साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की जो आवाम है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? मौजूदा हुकूमत ने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं कि जिसकी वजह से दहशतगर्द जो है अब बलूचिस्तान के रास्ते से फ़रार हो रहे हैं, और जो बैरूनी मुदाखलत है चाहे वो ईरान के रास्ते से, अफ़गानिस्तान के रास्ते से, वो किस हद तक रुक पाई है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये किसी भी रियासत का, किसी भी हुकूमत का एक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो
जिन इलाकों पे उसका तसल्लुत है, जिन इलाकों पे उसकी हुकूमत कायम है, उन इलाकों के अमन व अमान की जिम्मेदारी जो है उसकी अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन जिम्मेदारियों में से है। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ पैरामेडिकल जो 24 है, पुलिस है, लेडीज है, इन दोनों फोर्सेस की मदद से दावा हमारा ये है कि 95% हमने अमन व अमान के मसाइल तक हल कर दिए। 5% मसाइल अभी भी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और गाय बगाए से वाक़ हो जाते हैं, दहशतगर्दों के हक में जाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके भी हम डिटरमिन्ड हैं, प्लानिंग मौजूद है हुकूमत की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 महीने से साल तक हम इस पोजिशन में होंगे, उन वक्त में अगर जितने भी अनासर हैं उनका भी खात्मा हो। जी, बहुत शुक्रिया अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ थे सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उनके तर्जुमान थे अनवारुल हक काकड़ साहब। उनका ये कहना था कि बलोच आवाम को सही मानों में बिल्कुल उनको हुकूक नहीं दिए गए, लेकिन मुस्तकबिल में वो कह रहे थे कि उम्मीद तो यही है कि जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उससे बलोच आवाम खुशहाल हो जाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ जो स्टूडियो गेस्ट हैं बलूचिस्तान के, वो इस पर क्या कहते हैं। जी खालिद साहब, आप बात कर रहे थे, आपने बात सुनी सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की हुई। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं वो क्या बलोच आवाम को खुशहाल कर पाएंगे? मदनी साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पूरे बलूचिस्तान के लिए एक कच्ची कैनाल काफ़ी है? जिसका तज़किरा काकड़ साहब ने किया कि कच्ची कैनाल हम बना रहे हैं जी। तो वो सिर्फ डेरा मुराद जमाली की तरफ यानी नसीराबाद की तरफ पड़ता है, वो सिर्फ एक ही ज़िला को आबाद कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान की 30 ज़िले हैं। अच्छा। अब 30 ज़िलों में हया एक ही कैनाल के फ़वाद इतने तक हो सकेंगे कि 30 ज़िलों को आबाद कर लें? तो यकीनन नाकाफ़ी है, यकीनन नाकाफ़ी है। मेरा मानना ये है कि एक कच्ची कैनाल के बजाय मज़ीद सैकड़ों कच्ची कैनाल लगा लें और पूरे बलूचिस्तान में फैला दे, तब एक किस्म की एक तरक्की हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाए, आप अपने हमसाय ममालिक को देखें, आप चीन को देखें, मिसाल के तौर पर आप ये चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से पहले काशगर भी एक इस तरह का एक मुल्क था, एक जगह था चीन के लिए जो इतना अहम नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, इतने चाइना उसको वो नहीं कर रहे थे, अहमियत नहीं दे रहे थे। जब काशगर के लोगों ने जब मुतालबा किया या अपने मुतालबात अपनी हुकूमत के सामने रखे तो अभी उनकी तरजीही बुनियाद बन गए। अब चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से ग्वादर से लेकर सीधा काशगर ही जा रहे हैं, यानी इतनी बड़ी वो प्रोजेक्ट इसके लगा रहे हैं और खुला उनको कारोबार का मौके पेश कर रहे हैं। तो अगर चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर बनता है तो ग्वादर से बनता है। अब ग्वादर की ज़मीनों के हवाले से अगर आपको हक़ाइक़ मैं बताऊं तो शायद वक्त कम है, मैं नहीं बता पा सकूं। वो ये कि आपको मालूम है बलूचिस्तान में तालीम की कमी पहले से रही है। अब लोगों के पास ऐसे कागज़ात वो मुस्तमसिकात नहीं हैं जो हुकूमत को पेश कर सकें। अब वो मुतालबा करते हैं कि किसी के पास कागज़ है तो हम मज़ीद ये ज़मीन जो है यानी उसको कीमत दे के उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो नहीं। बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास ज़मीनों के कागज़ात नहीं है, यानी ये भी तब वो ज़मीनें कब्ज़ा हो रही हैं। अच्छा, कब्ज़ा हो रही ज़मीनें बलूचिस्तान की जो ग्वादर के करीब जो ज़मीनें थी, लोगों के पास कागज़ात नहीं है। अपनी सरजमीन जो है जहाँ से कॉरिडोर गुजर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब इकनॉमिक कॉरिडोर बनता है उसमें मेरा मानना यह है कि 100% बलूचिस्तान के लोगों को जो है मौका दिया जाए, उसको बिज़नेस का भी मौका दिया जाए, या इसमें जितने भी वो बनते हैं नौकरियां बनते हैं किसी भी हवाले से हो, वो इस पूरे पोर्ट को संभालने के हवाले से हो। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी खासी तालीम रखते हैं, जो बाहर की दुनिया में काम कर रहे हैं। आप ये अदीब बलूची का मिसाल ले लें, दुबई में उसने क्या कारनामा दिखाया, एक छोटा सा बच्चा है। तो एक बलोच अगर दुबई में कारनामा दिखा सकता है तो क्या वो बलूचिस्तान में नहीं दिखा सकता? और दूसरे ममालिक, ओमान का मिसाल ले लें। अब कई ऐसे मिसालें हैं, मैं आपको क्या क्या मिसाल दे सकता हूँ। देखो, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को पूरी तौर पर हुकूक दिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में कोई बलोच है? कोई बलोच पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में है या वेमेन टीम में है? वो और बात है कि इसमें मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ।
یا اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے بڑے بڑے وہ ہے جو یعنی جو ریاستی ادارے ہیں ادارے ہیں ان میں بلوچ عوام کا جو کوٹا ہے بلوچ رجمنٹ، آپ بلوچ رجمنٹ کو دیکھ لیں، تینوں جتنے میں جنرل ہمارے کمانڈر چیف مقرر ہو رہے ہیں وہ بلوچ رجمنٹ سے ہو رہے ہیں. بالکل. تو کوئی بلوچ یہاں سے کیوں منتخب نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ان کو تعلیم کے حوالے سے پیچھے ہیں. آپ اس کو لاؤ نا آگے. آپ ریاست آپ کے ہاتھ میں ہے، ریاست ایسے ہی کام کرتے ہیں نا، جو کمزور ہو تو اس کو آگے لاتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، تاکہ اس کی جتنے بھی مطالبات ہیں یا وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے تب اس کو دور کرو. مثال کے طور پر آپ اللہ نظر کا مثال لے لیں، جو ابھی اسلحہ لے کے اٹھا ہے، ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے دہشت گرد نہیں نکلا، وہ MBBS ڈاکٹر ہے، وہ بولوا میڈیکل کالج میں بہترین پوزیشن لیے ہوئے ہیں. صرف ایک چوکیدار کے بنیاد پر اس نے احتجاج کیا اور اس سے بڑھتے بڑھتے ابھی تو وہ یقیناً آپ کے ملک کو چیلنج کر رہا ہے. تو اب میرا ماننا ہے اس میں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ صحیح ہے، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ قصوروار ریاست تو نہیں ہے نا، قصوروار آپ کے وہی جو سردار ہیں، جاگیردار جو بلوچ ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں. تو آپ کی عوام ان سرداروں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ دیکھو سر، یہ جو کرپشن کا ناسور ہے وہ پورا ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ ہمارے سردار ہیں یا کوئی ہمارے جیسے کہ نواز شریف ابھی اس کو ہٹایا گیا تو وہ بھی کرپشن کی بنیاد پر ہٹایا گیا. تو اسی طرز پر کرپشن ہمارے اگر بلوچ سردار کرتے ہیں تو وہ بھی مجرم ہیں. اب بلوچ سردار اگر کبھی کرپشن کر لیتا ہے تو اس کو پکڑنے والا یا اس کو سزا دینے والا یا اس کو اس کرپشن کو روکنے کا ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ریاست کی ہے، ریاستی اداروں کے ہیں. وہ کم از کم اس کو کنٹرول کر لیں، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو. دیکھو یاد رکھنا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ اگر آپ کوئی بلڈنگ بھی بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس کا نقشہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی مزدور اس کے لیے منگوا لیتے ہیں، تو بلوا لیتے ہیں، پھر اس آگے جا کے وہ بلڈنگ اسی بنیاد پر بنتا ہے. پہلے اگر ریاستی ادارے بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے اگر وہ پلاننگ کر دیں تو یقیناً مجھے 100% یقین ہے کہ یہ مسائل ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. تعلیم کی مسائل ہو یا گیس کی مسائل ہو، بجلی کی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پلاننگ کیے جائے، اس پر لوگوں کو لگایا جائے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، جتنے بھی ہمارے سردار جو ابھی حکمران بنے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں؟ جو رول ملتا ہے اسی کو ادا کر رہے ہیں. یعنی اوپر سے ریاست کی طرف سے جو اس کو فرمان ہاں ملتا ہے یقیناً جو ریاست اس کو جو رول دیتا ہے اسی پر وہ چلتے ہیں. ہاں جو ادھر ادھر ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی وہ گرفتار ہو جاتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے، پورے دنیا جانتی ہے کہ وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو رول کے خلاف چلتا ہے. لیکن آپ کی جو عوام ہے جو ان کو نمائندوں کو ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ نئے چہرے نہیں لے کر آتی؟ وہ انہی کی ماتحتی میں جکڑے ہوئے ہیں، جو ان پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو وسائل نہیں دیتے، پھر بھی انہیں وہ ووٹ دے کر وہ منتخب کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئٹہ حلقہ 5 اور آگے جا کے مستونگ اور نوشکی یہ سارا بلوچ بیلٹ ہے، اور وہاں سے عبدالرحیم زیارتوال جو کہ نہیں ابھی جو فوت ہو گیا، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پارٹی سے الیکشن لڑا تھا. تو بلوچ بیلٹ سے ایک پٹھان کا کیسے منتخب ہونا؟ یہ میرا بلوچ پٹھان کے قومی تعصب میں نہیں رکھتا، لیکن صرف میرا کہنا یہ ہے کہ بلوچ بیلٹ سے ایک پٹھان کا کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ گیا؟ تو یہ منتخب ہونے کا ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسری بات، آپ نئے چہرے کی جو بات کر رہے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مرکز میں نیا چہرہ آج تک کیوں نہیں آیا؟ وہاں سے بھی یہی پرانے چہرے آ رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نون لیگ کے، پھر پیپل، پھر نون لیگ، پھر پیپل، پھر نون لیگ، یہی صورتحال مرکز میں چل رہے ہیں، تو یقیناً صوبے میں بھی صورتحال آ رہے ہیں. اچھا چلیں، اس سوال کو آپ نے کر لیا، اس کو کلیئر کر دیا. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بغاوت جو باغی ہیں انہیں تو ریاست کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ چند ایک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس تناسب میں کیا لوگ ناراض ہیں، یا کتنے % لوگ ایسے ہیں جو ریاست سے ناراض ہیں یا اداروں سے ناراض ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ لفظ ناراض کو تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں. پچھلے آپ کے پروگرام میں عبداللہ گل صاحب نے بتایا تھا کہ بھئی ان کو باغی کہا جائے اور یہ ناراض کا لفظ ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اب دیکھو میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کا کوئی بھائی آپ لوگوں کے گھر چھوڑ کر چلا جائے تو آپ اس کو منا کے لاتے ہو یا اس کو کہتے ہو کہ بھئی آپ باغی ہے بس نکل جاؤ؟
آپ کسی کو باغی کہو گے وہ آپ کی طرف کیسے آئیں گے؟ جی آپ ناراض کا لفظ ہی استعمال کر لیں اور پھر ان کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو. جیسے کہ حامد میر نے اپنے پروگرام میں واضح کہا تھا کہ چابی کس کے پاس ہے ان کے پاس جایا جائے. اور اسی طرح بلوچستان کے جو بلوچ سرداروں کا جو سردار ہے جو سب سے بڑا ہے خان آف کلات سلیمان داؤد اب بھی لندن میں موجود ہے. آپ جایا جائے حکومت اس کو جائے منائے. جب وہ آ جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو مزاحمت کار ہیں ان سے بات کیا جائے اس کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے زبان میں ایک مقولہ ہے کہتے ہیں دشمن کے اگر مرغی بھی آپ کے پاس آتا ہو تو اس کو بھی مارو اس کو کمزور نہیں سمجھو. تحریک جتنی بھی کمزور یا ٹھیٹ ہے اس سے میرے کوئی لینا دینا نہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ریاست اس میں باقاعدہ کردار ادا کرے. اگر واقعی سیریس ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے اور امن و امان برقرار ہو تو یہ کرنا ہوگا کہ خان آف کلات کو لندن سے بلوایا جائے اور اسی طرح مزاحمت کاروں کے ساتھ مذاکرات کیا جائے اور مزید جتنے بھی مسائل ہے خواہ تعلیم کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ سب حل کیا جائے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان بھی انشاءاللہ چمک جائے گا. جی وہی بلوچ جو باہر کی دنیا میں بستے ہیں اور اچھے اچھے کردار دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے. جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا خالد محمود انصاری صاحب. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین کرام آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. آج کے ہم نے پروگرام میں دو مختلف موضوعات پر ہم نے بات چیت کی. مہمانوں نے مختلف تجاویز دیں, ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے, دوسرا بلوچستان کی جو عوام ہے ان کے مسائل کے حوالے سے. تو یقیناً پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے سالمیت ہے اس کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو صحیح معنوں میں پاکستان کے وفادار ہوں, جن کے پاس کوئی اقامہ نہ ہو, جن کے پاس کوئی دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی نہ ہو. بھلا وہ لوگ بھی پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں جو 10 سال کے اقامے لے کر لندن چلے جائیں. بھلا وہ لوگ بھی پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں جن کے پاس 2 3 نیشنلٹیاں ہوں. وہ لوگ بھی پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں جو صرف سیاست کے لیے پاکستان میں آتے ہیں لیکن ان کا بزنس, ان کی فیملیز اور ان کے بچے سب کچھ باہر ہوتا ہے. تو ان سوالوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان سب کو یکساں حقوق دینے ہوں گے, چاہے وہ بلوچی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے پنجابی ہو. سب کو جب یکساں حقوق ملیں گے تو پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ہو جائے گا اور سارے کے سارے عوام پاکستان کے بچاؤ اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں مل کر کام کرے گی. اور اسی میں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان ایک وقت آئے گا پاکستان دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور دفاعی اور ایک آئیڈیل ریاست ہوگی. اور یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. اس سب کے لیے عوام کو اور جو ہمارے ادارے ہیں, نمائندے ہیں, ان کو کردار ادا کرنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.